नारे हैदरी या या आवाज़ बुलंद तर सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इल्तिमास सूरह फातिहा सैयद मोहम्मद फाजिल, सैयद इमदाद हुसैन, कनीस फातिमा, बदरुन्निसा, अमीना रज़ा, मरहुमा फिलोमिना, ज़किया बानो और इन समय तमाम मरहूम मोमिनीन और मोमिनात के लिए इज्तिमाई सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कज़ालिका अल्लाहु रब्बी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बाबा से बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। थके तो नहीं हुए जी? आपके मिजाज के मुताबिक आगे गुफ्तगू होगी। अगर आप कहें तो मुख्तसर करके ख़त्म किया देता, और अगर आपकी तवज्जो हो तो गुफ्तगू। इतने हसीन अशार सुने, इतना खूबसूरत कलाम सुना, और इसमें कोई शक व शुबा भी नहीं है कि जश्नों को हुस्न ही शोरा अता करता, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। हम खुतबा को हमें लंबी लंबी तमहीदें माननी पड़ती हैं, हमें मिसालें देनी पड़ती हैं, और शोरा का कमाल ये होता है कि मुख्तसर से जुमलों में अल्फाज को इतने हसीन अंदाज में सजाते हैं कि तमाम पैगाम पहुंच जाता है। लिहाजा उसी रब्त को आगे बढ़ाते हुए अगर आपकी तवज्जो, मैं भी 4 मिसरों से आगाज करूं। शायर कहता है, काबा में 2 आलम के वली आते हैं, वो साहिबे आयाते जली आते हैं, वक्त किसी के सर उठाने का नहीं, झुक जाए बुलंदियां के अली आते हैं। झुक जाए बुलंदियां के अली आते हैं। आप तमाम हजरात को भी और आपके तवस्सुत से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद विलादत अमीरुल मोमिनीन की तहे दिल से मुबारकबाद पेश है, इस दुआ के साथ कि रब्बे कायनात आले मोहम्मद की खुशियों के सदके में कायनात के तमाम मगमूम दिलों को खुशियां अता फरमाए। खुसूसियत से इन खुशी के लम्हात में दुआ कीजिए रब्बे कायनात उन तमाम शुहदाए आले मोहम्मद के घरानों को कि जिन्होंने हुब्बे अली इब्न अबी तालिब में कुर्बानियां दी हैं, उनके दिल दुखे हुए हैं, और तमाम तर कुर्बानियां सिर्फ और सिर्फ उनका जुर्म वही है जो हमारा जुर्म है, हुब्बे अली इब्न अबी तालिब। दुआ कीजिए आले मोहम्मद की खुशियों के सदके में रब्बे कायनात उनके दिलों को शाद फरमाए, रब्बे कायनात उनके गमों का मदावा फरमाए, रब्बे कायनात तमाम तर दुश्मनान आले मोहम्मद अगर काबिल इस्लाह हिदायत है उन्हें हिदायत अता फरमाए, कि काबिल हिदायत नहीं है नीस तो नाबूद फरमाए। बुलंद तर सलावत पड़ेगा मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लीजिए अब मैं पूरी तवज्जो चाहूंगा, अगर पहले जुमले पे मुझे माहौल बना नजर आया उसी हिसाब से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी, पूरी तवज्जो चाहूंगा। मौलाए कायनात कहां तशरीफ लाए? काबतुल्लाह में। मौलाए अमीरुल मोमिनीन काबतुल्लाह में आए। जहन्नुम में जाए बनी उमैया, जहन्नुम में जाए बनु अब्बास, जहन्नुम में जाए आले सऊद, 13 रजब से हमारा तो कयामत तक काबे पे पैदाइशी हक साबित हो गया। तो है जाने बात, हमारा तो काबे पे पैदाइशी हक साबित हो गया। और कीजिए मौलाए अमीर, देखिए हर किसी को हक बनता है ना फजाइल अमीरुल मोमिनीन पे गौर करने का, हर किसी को। हर कोई सोचे क्यों आए, हर कोई सोचे वहां पे क्यों आए, और खुदा की मसलहत खुदा जानता, खुदा के कितने राज है नेहा है वो परवरदिगार आलम जानता। हर किसी को हक है वो सोचे क्यों काबा में आए। डॉक्टर ताहिरुल कादरी आलिम अहले सुन्नत हैं, बरेली मकतब से ताल्लुक है, उन्होंने ये अपनी किताब में लिखा भी, अपनी तकरीर में फरमाया भी, बल्कि अभी मैंने 1-2 दिन पहले देखा बाकायदा उनकी जो फेसबुक पोस्ट है उस पर भी उन्होंने अपना ये जुमला लिखा और बड़ा लुत्फ है। उन्होंने कहा मैंने कई साल तक गौर किया कि अली काबा में क्यों पैदा हुए, मुझे कभी इस ये राज परवरदिगार समझ में ना आया। मुझे कब समझ में आया, जब मैंने पढ़ा अली के निकाह को,
جب علی کی بنت پیغمبر سے شادی ہوئی تب پتا چلا خدا چاہتا یہ تھا اگر بیٹی مصطفیٰ کے گھر کی ہو تو پھر لڑکا میرے گھر کا ہو. ہر کسی کا حق بنتا ہے وہ غور کریں مولا امیر المومنین کعبہ میں کیوں آئے, اور گزرتے دور کے ساتھ ہر دور میں پتا چلے گا کیوں کعبہ میں آئے, کیونکہ خدا کا ایک نہیں خدا کے ہزاروں مقصد ہوتے ہیں. آج بھی خدا کا کلام اٹھا کر دیکھ لیں, کلام الہی کی وہی آیات ہیں مگر ہر دور کے مطابق ان کی تفسیر بڑھتی چلی جاتی ہے, تشریح کی معنی و مفاہیم کی تجلیاں ہیں کہ بکھرتی چلی جاتی ہیں. لہذا خدا کے خدا جانے کیا مقصد ہے, ایک مقصد تو آج بھی سمجھ میں آیا جب آل معاویہ ایک نئے روپ میں پوری کوشش کر رہی ہے ہر آثار امامت کو مٹا دیا جائے. توجہ ہے جانے محترم, کوئی شے ان سے منسوب ہو مٹا دی جائے, ہر اس جگہ کو گرا دیا جائے, جہاں یہ آئیں وہ جگہیں مٹائی جائیں, جہاں سے یہ گئے ان جگہوں کو مٹایا جائے, جہاں ان کے نشان ہیں جن گھروں میں رہے ان کو برباد کیا جائے, جہاں اٹھتے بیٹھتے تھے ان جگہوں کو مسمار کیا جائے. خدا نے علی کو کعبے میں اتار کے مسلمان کی مجبوری بنا دی, اب مٹاؤ آثار امامت. توجہ ہے جانے محترم, اللہ نے پیٹ سے جوڑ دیا, اب اگر آثار امامت کو مٹانا ہے پیٹ پہ لات مارنی پڑے گی. تم تو علی کے نشان پیدائش نہیں مٹا سکتے, بعد کے معاملات تو بعد کے ہیں. آثار ولادت نہیں مٹ سکتے, آثار حیات کیسے مٹ جائیں گے مولا. عزیز کمال ہے کیوں پروردگار نے, میں نے عرض کیا ہر کسی کا حق بنتا ہے, غور کرے جتنا مرضی. قرآن میں بھی اس کا ایک ہمیں نشان ملتا. پیغمبر کی دعا معروف دعا پیغمبر مانگا کرتے تھے. مکہ کے ہر پتھر پہ بیٹھ کے پیغمبر نے یہ دعا مانگی پروردگار سے. کس بات کی دعا مانگی؟ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. ہر پتھر پہ بیٹھ کر مصطفیٰ یہی دعا مانگتے تھے, وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, یا اللہ میرے لیے بنا ایک طاقتور مددگار اپنے پاس سے. وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ, اپنے پاس سے, یعنی دعا کا حصہ یہ تھا وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, سلطان طاقتور, نصیرہ مددگار. مصطفیٰ خدا سے مسلسل مدد نہیں مانگتے تھے. توجہ ہے جانے محترم, خدا سے مدد نہیں مددگار مانگ رہے تھے, مگر شرط کیا رکھ رہے تھے؟ من لدنک, اپنے پاس سے. یا اللہ میرے لیے بنا, مجھے عطا فرما ایک طاقتور مددگار اپنے پاس سے. اب اپنے پاس کے تقاضے کا مسئلہ یہ ہے, آپ مجھ سے کہیں صاحب آپ اپنے پاس سے دیجئے. اب دو ہی صورتیں ہوں گی یہ اپنے پاس سے کی, یا میں جیب سے دوں یا گھر سے دوں. توجہ ہے جانے محترم, وہ طاقتور مددگار غار حرا سے نہیں مانگتے تھے, شیب ابی طالب سے نہیں مانگتے تھے, یا اللہ اپنے پاس سے. اب خدا یہی کر سکتا تھا, یا جیب سے دیتا یا گھر سے لا کے دیتا. توجہ فرما رہے اسی جانے محترم, مانگ کیا رہے, مدد نہیں مددگار دے. توجہ ہے جی. آج پاکستان میں, ابھی میں پاکستان ہو کر آئے کچھ ایک مہینہ پہلے میں پاکستان سے آیا, آپ کسی سرکاری گاڑی کے اوپر دیکھیں, یہ بسیں چلتی ہیں, ٹرینیں چلتی ہیں, ہر کسی کے اندر سٹیکر لگا ہوا, مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے, مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے, باقی سب محتاج ہیں, مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ جو ہے نا عقیدہ مدد اللہ سے مانگنی چاہیے, یہ عقیدہ کم اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے تجربات کا نتیجہ زیادہ ہے. جنہیں پہنچ گئے ہیں, دیکھیے یہ جشن ہے, جشن میرے پڑھنے سے نہیں آپ کے سننے سے جشن بنے گا, آپ کے چہروں سے پتہ لگے گا آپ جشن منا رہے. یہ جو ہے نا مدد صرف اللہ سے, ان کا بھی قصور نہیں ہے, یہ تجربے سے سیکھا ہی ہے, مانگی ہی ایسوں سے.
توجہ ہے جان محترم؟ منطقی نتیجہ ہی یہی ملتا تھا آخر میں، مدد صرف اللہ سے مانگنی چاہیے. توجہ ہے عزیزان محترم؟ کمال یہ دیکھیے خدا کی ذات نے کتنا کمال کیا. ہمیں ہمیشہ سے کہا جائے ان سے مانگنے کا فائدہ کیا ہے؟ مولا کے روزے پہ مولا نکی کے مولا حسن عسکری کا روزہ شہید ہوا، اس پہ بم آگے گرا، بھر دیا سوشل میڈیا کو. لو جو اپنے روزے نہیں بچا سکتے، جو اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ تمہیں کیا عطا کریں گے؟ لہٰذا ہونا یہی. اہل سنت کے ساتھ بھی یہی ہوا، ان کا بھی بغداد میں موجود مزار تباہ ہوا، ان کے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا گیا، ہمارے ساتھ بھی یہی رویہ اپنایا گیا. مولا کا روزہ شہید ہوا، اب جو بنا ہے وہ نیا روزہ بنا ہے. آپ نے یقین سوشل میڈیا پہ تصاویر دیکھی ہوں گی، بالکل نئی زری ہے، نیا گنبد ہے، تمام اس کو خوبصورتی سے نیا ڈیولپ کیا گیا. جب شہید ہوا ہر طرف یہی شور مچایا ہوا کہ صاحب اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، ان سے مانگیے. تو اپنا گھر نہیں بچا سکتے، یہ تو اپنا روزہ نہیں بچا سکتے. خدا کی قسم خدا نے اسی جہاں میں ہمیں مظاہرہ دکھایا، اسی خدا کے گھر پہ کرین گری. توجہ ہے جان محترم؟ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ وہ خدا جو اللہ کل شیء قدیر ہے، اس کے مہمان سانس بند ہونے سے شہید ہو گئے. توجہ ہے جان محترم؟ تو پھر اب اس کا مطلب ہے اب کوئی ایسا تلاش کرو جو بچائے. توجہ ہے جان محترم؟ یا ماننا پڑے گا مسبب الاسباب مسائل دوسری طرف ہے، آل محمد کو ماننا دوسری طرف. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے، خدا نے اسباب کو اسباب سے جوڑ رکھا ہے، لہذا وہ مسائل ایک طرف ہیں، اس سے قطعاً بھی عقیدوں کو ہرٹ نہیں ہوتا. اگر یہی وجہ دیکھیے بڑے خوبصورت واقعہ سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. عالم سلفی عالم دین اور آپ کے مکتب کے عالم دین دونوں ہی کہاں کھڑے تھے؟ سیدہ کے مزار پر. اس نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں دے سکتے، ان سے مت مانگا کرو، ان سے بالکل مانگنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیوں ان سے مانگتے ہو؟ لہٰذا انہوں نے توجہ نہ کی، اپنی دعا مانگتے رہے. اس نے کہا دیکھو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں مظاہرہ. جیب سے قلم نکالا، زمین پر پھینکا، کہا اے فاطمہ، اے حسن، اے صادق، اٹھا کے دے دو، قلم اٹھا کر دے دو. قبروں کو مخاطب کر کے کہا. قلم اپنی جگہ پڑا. اس نے کہا یہ نہیں دے سکتا. آپ کے عالم نے قلم اٹھا کر دوبارہ پھینک اپنے خدا سے کہا یہ اٹھا کر پکڑا دے. توجہ ہے جان محترم؟ اگر یہی ماننے کا معیار ہے اپنے خدا سے کہ تجھے اٹھا کر پکڑا دے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ خدا نے علی کو کعبے میں اتار کے خدا کی قسم آثار امامت کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا. اب مرتے مر جائیں، اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. اگر یہی بنیادیں ہیں آل محمد کو نہ ماننے کی، ان بنیادوں پر تو خدا کو بھی نہیں معاذ اللہ مانا جا سکتا. بلندر صلوات پڑھیے گا محمد محمد والے محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر معاذ اللہ یہی معیار ہیں اگر ماننے کے، اگر یہی چیز عاجزی کو اظہار کرتے ہیں تو معاذ اللہ یہ خدا میں کہاں سے طاقت کا اظہار ہوتا ہے؟ یہ صرف اور صرف لوگوں کی فکر سے سوء استفادہ کرتے ہیں. جہالت ہے بنیادی طور پہ، دلوں پہ کفر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ خدا نے ہر دل کو اس قابل بنایا ہی نہیں ہے. توجہ ہے جان محترم؟ حقیقت ہے، ولادت مولا امین سے ثابت ہے. خدا نے گھر کس سے بنایا؟ حضرت ابراہیم کو کہا اس کو بلند کرو. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. قرآن میں موجود ہے. ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا اس کو بلند کرو. بنایا نہیں، بنوایا تو اس نے بہت پہلے تھا. صرف اتنا کہا اسے بلند کر دو. خدا کعبہ بنانے کی بھی اجازت نہیں دی، بلند کرنے کی اجازت دی. یہ نہیں تھا میری مرضی سے جہاں چاہے بنا دو. اگر ابراہیم کو مرضی دی جاتی تو صحرا میں نہ خدا کا گھر بناتے. تو جو ہے جانا محترم، آپ کو گھر بنانے کی آپشن ہو، آپ کسی بیابان جگہ پہ بنانا پسند کریں گے؟ آپ کہیں گے بہترین لوکیشن پہ بنایا جائے. اور یہ تو خدا کی مصلحت ہی. ویسے اگر اجازت مل جاتی تو کچھ تھوڑا ہمارا بھی بھلا ہو جاتا. کسی ایسے ریزورٹ پر جاتے کہ سیر کی سیر ہو جاتی، حج کا حج ہو جاتا، نہ ان منحوس بدوؤں کی شکلیں دیکھنی پڑتی. توجہ ہے جانے محترم؟ گورے کے ہاتھ میں ہوتا تو کم از کم ڈسپلن سے حج تو کرتے. توجہ فرما رہے ہیں جانے محترم؟ اور وہ جگہ کون سی تھی؟ خود ابراہیم کی دعا قرآن میں گزر فرمایا کدھر؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یعنی ایسی جگہ جہاں کسی قسم کی کوئی زراعت ہی نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، بالکل بے آب ہو گیا، صحرا بنجر اور اجاڑ جگہ. یا اللہ کیا وجہ ہے؟ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ تو نے اتنی اجاڑ جگہ کو کیوں پسند کیا؟
اس بے آب و گیا صحرا کو کیوں پسند کیا؟ یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا تو کسی بہترین سی لوکیشن پہ بناتا، ساری دنیا ہی تیری تھی، کوئی اسکینڈینیوین کنٹریز میں جا کر کعبہ بنایا ہوتا، کوئی خوبصورت سا ہل اسٹیشن دیکھا ہوتا۔ یا اللہ بے آب و گیا صحرا، یقیناً یہی جواب ملے گا، جن کے لیے بنایا ہے نا بے آباد کو آباد کرنا وہ خود سے جانتے ہیں، وہ نجف میں جائیں تو اشرف بنا دیتے ہیں، کربلا کے صحرا میں جائیں تو معلّہ بنا دیتے ہیں۔ مگر بنوا کر یہ نہیں کہا کہ بس اب مسئلہ حل نہیں، انت ہر بیتی، اب اسے پاک بھی کرو۔ عزیز خدا کی قسم کمال ہے، لطف ہے اگر یہ بات پہنچ جائے تو، فرمایا اب اسے پاک بھی کرو۔ غور کرنے کی بات ہے، ہم کیوں زبردستی کریں علی کو منوانے کے لیے؟ ہم کیوں زبردستی کریں؟ ابھی آقا نے فرمایا ٹہوکا، ہم کیوں ٹہوکے لگائیں؟ کیوں ہم انہیں اصرار کریں مان لو علی کو؟ کیوں؟ کیا معاذ اللہ ولایت علی اتنی عامیانہ ہے کہ ہر کسی دل میں سما جائے؟ توجہ ہے جانے محترم، اللہ نے پہلے کعبے کو طہارت عطا کروا کے فرمایا، بتا دیا، واضح کر دیا، علی تو خدا کے گھر میں نہیں آتا جب تک اسے نہ طاہر کر دیا جائے، کیسے سینوں میں سما جائے جب تک نسب اور فکر پاک نہ ہو جائے۔ توجہ ہے جانے محترم، کیسے ممکن ہے؟ علی تو دنیا میں نہیں آتے، کہاں سے ان فکروں میں سما جائیں گے؟ نہ علی کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے فکر کی طہارت بھی لازمی ہے، عقل کی طہارت لازمی ہے، قلب و سرور کی طہارت لازمی ہے، ساتھ ساتھ نسب کی طہارت بھی لازمی ہے۔ بہت سی طہارتیں چاہیے، پھر جا کے یہ ولایت امیر المومنین کی نعمت پروردگار کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ عزیز کمال ہے مولائے کائنات کو۔ اب دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، شاعر نے بھی کہا کسے راہ میسر نہ شد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، کسے یہ سعادت حاصل نہیں ہوئی، کسی کو آج تک نہیں ہوئی، یہ مولا امیر المومنین کا خاصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ مولا امیر المومنین ہی سے منسوب ہے کعبہ میں پاک کی ولادت ہونا۔ آج بھی بہت کوشش کرتے ہیں اس بات کی عظمت کو گھٹانے کے لیے، صاحب بہت سے پیدا ہوتے ہیں، ہر سال بہت سے بچے ادھر ڈن جاتے ہیں، مگر کعبہ کی چار دیواری میں نہیں پیدا ہوتے، وہ حرم کو نجس کرتے ہوں گے۔ توجہ ہے جانے محترم، کعبہ کی چار دیواری کے اندر یہ صرف مولا کائنات، مگر کیا یہ اس اعتراض اس بات سے، ٹھیک ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں، یہ مولا علی ہی کے ساتھ منسوب ہے، مگر یہ کہنا کہ یہ سعادت مولا علی کی ہے، یہ بات قابل اعتراض ہے۔ یہ سعادت کیسے ہو گئی مولا امیر کی؟ توجہ ہے جانے محترم، یہ سعادت کعبۃ اللہ کی ہے۔ بے شک بے شک، توجہ ہے جی۔ اب یہ ایک دعویٰ ہے، میرا ایک طالب علمانہ سا دعویٰ ہے، اب خطبہ کی جو باتیں یہ ہوتی ہیں جذباتی باتیں کرتے ہیں، لہذا ایک بات کر دی بطور خطیب کے جناب یہ کعبہ کا افتخار ہے، مولا علی کا نہیں۔ مگر دیکھیے اگر یہ مجھ جیسے خطیب یہ بات کرتے نا تو تب تک تو یہ خطیبانہ بات ہوتی، مگر خود اگر علی ابن ابی طالب کا بیٹا یہ بات کہہ دے، توجہ ہے جانے محترم، جناب عباس کے القابات میں سے ایک لقب ہے خطیب کعبہ، جناب عباس کے القابات میں سے ایک لقب ہے خطیب کعبہ۔ اس کی وجہ آپ جانتے ہیں کیا؟ مولا حسین جب نکلے نا مدینہ سے مکہ گئے، جب مکہ سے آپ کربلا تشریف لے جانے لگے تھے، جس دن آپ مکہ کو چھوڑنے لگے تھے وہاں آخری خطبہ حضرت عباس نے دیا، اور حضرت عباس نے وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر کا انتخاب نہیں کیا، کسی اونچی جگہ کا انتخاب نہیں کیا، آپ نے کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر وہ خطبہ فرمایا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیز، کتاب بھی موجود ہے خطیب کعبہ کے عنوان سے، علی اصغر یونسیان نے وہ کتاب لکھی ہے، اور اس پہ آیت اللہ وحید خراسانی کی تقریض موجود ہے اس کتاب کے اوپر۔ آپ کے مستند جتنے اس وقت کے علماء وہ یہ خطبہ مسلسل ممبروں سے پڑھ چکے ہوئے ہیں، جتنے اس وقت بھی مستند ذمہ دار علماء سمجھ جاتے ہیں وہ سب اس خطبے کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ پڑھ چکے ہیں۔ جناب عباس کو اس لیے خطیب کعبہ کہا گیا، اس خطبے کی وہ مولا حسین کی شان کا خطبہ ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں آپ کے سامنے لازمی وہ پیش بھی کروں گا۔ مولا حسین کی عظمت جناب عباس نے بیان کی ہے، اور کہاں کھڑے ہو کر بیان کی ہے؟ کعبۃ اللہ کے اوپر۔ اگر آپ کی توجہ تو ایک جملہ عرض کر دوں، جناب عباس کے کتنے خطبے ہیں ہمارے پاس؟ مستند خطبے کتنے ہیں ہمارے پاس؟ جناب عباس کا پہلا خطبہ ملتا ہے، وہ بھی کہاں پر؟ جو کعبہ پہ کھڑے ہو کر پڑھا۔ مولا عباس بتانا چاہتے تھے کہ سمجھو پہچانو حسین کیا ہے، مولا عباس بتانا چاہتے تھے جب موضوع حسین ہونا تو خطیب وارث ممبر سلونی کا بیٹا ہونا چاہیے، اور ممبر کم از کم کعبے جتنا بلند ہونا چاہیے۔
جا کر فضائل حسین بیان ہوتے ہیں. اس کا جو پہلا خطبہ، وہ اس خطبے کا پہلا جو جملہ تھا نا، وہ میری اس بات کی تائید کرتا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا. مولا علی کا افتخار عزت نہیں ہے کعبہ میں پیدا ہونا. یاد رکھیے علی کہیں پیدا ہوتے وہ جگہ معزز ہو جانی تھی، مگر اس کعبے کا کیا ہوتا جو بتوں سے سجا ہوا تھا. توجہ فرما رہے ہیں، جسے ان بدبختوں نے اپنے بتوں سے اپنی بساط میں سجا رکھا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بتوں سے اسے ناپاک کر رکھا تھا. عزیز کمال یہ دیکھیے جناب عباس نے جو پہلا جملہ فرمایا، خدا کی قسم اس میں کمال کر دیا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. آپ نے وہاں پہ کعبۃ اللہ پہ کھڑے ہو کر جو پہلی سطر بیان کی، اس میں اشارہ کیا. اشارہ کدھر کیا؟ اپنے پاؤں کی طرف. کھڑے ہوئے تھے کعبۃ اللہ پہ. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. فرماتے ہیں حمد اس اللہ کی جس نے میرے بابا کے قدموں کے ذریعے اس کعبہ کو عزت عطا کی. من کان بالامس بیتا فاصبح قبلہ. خدا جانے یہ کب سے ایک گھر تھا، میرے باپ کے قدم لگے یہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. جناب عباس فرما رہے ہیں عزیز، یعنی کیونکہ جذباتی خطیب کی یہ بات نہیں ہے، جناب عباس فرما رہے ہیں کہ یہ شرف ہے، اس کعبے کو اللہ نے عزت عطا کی ہے میرے بابا کے قدموں سے. پتہ نہیں کب سے صرف ایک خالی گھر تھا، میرے بابا کے قدم لگے یہ قبلے میں تبدیل ہو گیا. عزیز ایک جملہ عرض کروں، مولا عباس نے کیا فرمایا کہ اللہ کا یہ اللہ کا فضل، اللہ کی حمد ہے کہ میرے باپ کے ذریعے نہیں، میرے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم، کمال یہ دیکھیے میرے بابا کے قدموں کے ذریعے سے. اللہ جانے جس کے قدم کعبے کو عزت عطا کرتے ہوں اس کے سر کا مقام کیا، پھر وہ وجود مقدس مہر نبوت میں ہی سوار ہونا چاہیے. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد لہذا اب کیا ہے کہ اگر آپ نے اشعار کی صورت میں ہی سننا ہے اور خطابت کی صورت میں، تو میں اشعار کی صورت، شعر کی صورت میں یہی بیان کر دوں. کسی شاعر نے کیا خوبصورت بات کی ہے، کہتا ہے صدیوں کے انتظار کا ایسا صلا دیا، صدیوں کے انتظار کا ایسا صلا دیا، دو جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا. تیرا رجب کو علی سے پکارا خدا کا گھر، قبلہ آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا. قبلہ آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا. بلند تر صلوات پڑھیے گا محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. عزیز راوی بیان کرتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے کعبۃ اللہ میں حضرت عباس کے ساتھ، رسول خدا کے چچا حضرت عباس جو رسول کے چچا تھے. فرماتے ہیں ان کے ساتھ بنی ہاشم کے بہت سے افراد ہیں. ہم نے ایسے میں دیکھا حضرت فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس تشریف لائیں. عزیز یاد رکھے گا اسلام نے جو مقدس بیبیاں ہمارے سامنے پیش کی ہیں نا، آپ جانتے ہیں 4 مقدس بیبیاں ہیں. رسول خدا نے خود فرمایا کہ 4 ایسی ہیں جنہیں تمام امتوں کی تمام تر خواتین کی سردار ہیں. یہ جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، خدیجۃ الکبریٰ ہیں، حضرت سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد. اور فرمایا ان میں افضل میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ. اس کا مطلب فاطمہ بنت اسد ان 4 بیویوں میں شمار نہیں ہوتی، مگر خدا نے جو مقام اس بیوی کو عطا کیا ہے نا، وہ ایک ایسی یونیک فضیلت ہے جو کسی خاتون کو عالمین میں وہ فضیلت عطا نہیں ہوئی جو اس بیوی کی فضیلت ہے. وہ کہ یہ 4 خواتین جناب سیدہ کائنات تو سب سے افضل ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں. اور یہ بھی کلام رسول کا ہی اعجاز ہے. رسول خدا فرما سکتے تھے میری بیٹی فاطمہ کائنات کی تمام بیویوں سے افضل ہے، مسئلہ ختم ہو جاتا، مگر رسول اس امت کی ذہنیت سے آگاہ تھے. رسول نے پہلے 4 گنوائیں، پھر ان میں فاطمہ افضل. فرمایا مریم، آسیہ، جناب ختیجہ، سیدہ، ان میں سیدہ افضل. یعنی رسول نے جو سیدہ کے بعد افضل تھی نا وہ بھی بیان کر دی. توجہ ہے جانے محترم، جو ان میں شمار نہیں ہوتی. توجہ ہے جانے محترم، ان کا قد کہاں سے اتنا بلند ہو جائے کہ سیدہ کے پاس آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے. مگر خدا نے فضیلت، سیدہ کائنات وہ ہیں جنہیں 11 معصوم ماں کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. توجہ ہے جانے محترم، 11 معصوم جسے ماں کہیں، ماں کا درجہ کیا ہے، قدموں تلے جنت ہے. 11 معصوم جسے ماں کہہ کے مخاطب کرے نا،
وہ سیدہ کائنات ہیں. 13 معصوم جسے ماں کہتے تھے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور 14 کے 14 معصوم جسے ماں کہہ کے مخاطب کرتے وہ فاطمہ بنت اسد. رسول نے ہمیشہ ماں کہہ کے مخاطب کیا، چچی نہیں کہا، ماں کہہ کے مخاطب. یہی وجہ ہے راوی کہتا ہے کسی کی قبر پہ ہم نے یہ منظر ہے، خدا کی قسم لطف آ جائے، جشن بن جائے اگر یہ بات پہنچ جائے آپ تک. اس میں ہم نے کسی کو یہ کام کرتے دیکھا ہی نہیں تھا کبھی. یہ جو آج بھی ہم جا کر لحد کے اوپر تلقین پڑھتے ہیں، یہ جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر سے آغاز ہو. اس نے کبھی ہم نے یہ دیکھا نہیں، تو ہم نے رسول کو ان کے جنازے پہ مختلف کام کرتے ہوئے دیکھا. اپنی قمیض عطا کر دے، کفن کسی کو نہ عطا کی تھی، ان کے لیے عطا کر دی. ہم نے دیکھا ان سے پہلے رسول قبر میں لیٹ گئے، پہلے خود پیغمبر قبر میں لیٹے، اس کے بعد جناب فاطمہ بنت اسد کے جسد اقدس کو اتارا گیا، اور اس کے بعد جب تعویذ قبر کو بند کر دیا گیا، آپس میں ملا دیا گیا مٹی، اب سب اٹھ کر چل پڑے. دیکھا رسول وہیں پر کھڑے ہوئے، رسول بیٹھے ہیں قبر کے ساتھ. لوگوں نے دیکھا یہ آج رسول کیا کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کرتے. اور تھوڑی دیر بعد رسول فرماتے کیا ہے، کہہ دیجئے میرا بیٹا. اللہ اکبر، توجہ ہے جانے محترم. تھوڑی دیر میں فرماتے تھے قبر کو مخاطب کر کے کہہ دیجئے میرا بیٹا. رسول اٹھ کر تشریف لا، پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے یہ کیا کام کیا، آج تک آپ نے کسی کی قبر پہ یہ کام نہیں کیا. یا فاطمہ بنت اسد کی قبر پہ کیا فرمایا، کہ کچھ نہیں، سوال ان سے ہو رہا تھا تیرا امام کون ہے. توجہ ہے جانے محترم، میں نے کہہ دیا کہہ دیجئے میرا بیٹا. تیرا رسول کون ہے، کہہ دیجئے میرا بیٹا. توجہ ہے جانے محترم. سوچئے منکر نکیر کی حالت کیا ہوگی. توجہ ہے جانے محترم، جنہیں ایسا جواب سننے کی عادت ہی نہیں ہے. توجہ ہے جانے محترم، بڑا لطف ہے، خدا کی قسم جشن بن جائے اگر یہ بات پہنچ جائے تو. آپ کے مزاج کے مطابق میں جملات کروں گا. کمال نہیں ہے. دیکھیے کہ انہیں تو یہ بات سننے کی عادت نہیں ہے، سوچتے ہوں گے کیا ہستی آ گئی ہے، اتنی عظیم ہستیوں کا بات پوچھو تیرا کون، کہتی ہیں میرا بیٹا میرا بیٹا. اچھا عزیز دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے علی کی ماں آئی ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا ملائکہ سوال ہی نہ کرتے. دیکھیے ہم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے، ہم لوگوں کو جتنا ہمارا دائرہ اثر ہونا، بات میں سمجھانے جا رہا ہوں مثال دے کر، اس کے اندر پورا جشن ہے اگر بات پہنچ گئی تو. عزیز ہمارا جتنا دائرہ اختیار ہوتا ہے نا، اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے ماں باپ کو جو سہولت دے سکتے ہیں وہ دیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ آپ کا سٹور ہو، آپ کا گروسری سٹور ہو، ماں باپ آ کے لائن میں لگیں گے؟ ہاں جی، میں نہیں سمجھتا کہ لگیں گے، آپ کی خاموشی شاید کچھ اور بتا رہی. مجھے آپ سے بالکل یہ امید نہیں. توجہ ہے جانے محترم. ہاں جی ہاں، یہ بھی ہے گروسری سٹور نہیں کسی کا ہوگا، آپ کی اپنی ایئر لائن ہو، والدین ٹکٹ لے کر جہاز میں بیٹھیں گے جی نہیں جی، چارٹرڈ طیارے چلیں گے. کیوں؟ ہر کسی کا یہ ہے نا اختیار، ہر کوئی کوشش کرتا ہے میرے اختیار میں جو میں سہولت دے سکتا ہوں نا اپنے ماں باپ کو لازمی. ہر اچھی اولاد کی یہی خواہش ہوتی ہے نا جی. تو عزیز جس کے دائرہ اختیار وعدت حیات بھی چلتے ہوں، جنہیں بات پہنچ رہی ہے میرا ساتھ دیجیے گا، جس کے دائرہ اختیار میں مابعد حیات شامل ہونا یہ تو یہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے فاطمہ بنت اسد نے جو جواب دیے وہ کائنات سے مختلف تھے، مگر ہونا تو یہ چاہیے تھا ملائکہ سوال کرنے کی ضرورت نہ کرتے کہ تیرا امام کون ہے، کہ علی کی ماں آ رہی ہے. مگر عزیز خدا کی قسم لطف آ جائے، نہیں، ملائکہ نے سوال کیا چاہے جواب مختلف ملا. توجہ ہے جانے محترم، مگر علی کی ولایت کا سوال علی کی ماں سے بھی ہوا. توجہ ہے جانے محترم، ملائکہ نے علی کی ماں سے بھی علی کی ولایت کا سوال کر کے بتایا. یاد رکھو یہ وہ سوال ہے جس کی معافی علی کی ماں کو بھی نہیں. تو جب ولایت علی کے سوال کی معافی علی کی ماں کو نہیں ہے، کسی مسلمان کی ماں کو اجازت نہ ملے گی. توجہ ہے نا محترم، جس سوال کی معافی علی کی ماں کو نہیں ہے پھر کسی مسلمان کی ماں کو نہیں ہے. توجہ ہے نا محترم، یہ سوال اتنا مست ہے. فاطمہ بنت اسد کا مقام کے ماں کہہ کے مخاطب کرتے تھے. فرمایا ہم نے دیکھا در کعبہ
در میں تبدیل ہوگی, دیوار کعبہ در میں تبدیل ہوگی. ہم نے دیکھا قبر پھٹی اور جناب فاطمہ بنت اسد سکون سے اندر تشریف لے گئے. عزیز, میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں, قرآن ہمیں اس کے مظاہر پیش کرتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ کیسے ممکن ہے, کیسے ممکن ہے, اور دیکھیے فطرت دوسری طرح کی, خاتون ہو, انسان جو بھی ہو, گھبرانا ہی چاہیے. ابھی ایک دم خدا نہ خواستہ اس دیوار کے اندر دراڑ پیدا ہو, جزاک اللہ, توجہ ہے جی, ایسا ہے کہ نہیں؟ کیوں یہ اگر اس پہ تعجب تب کیا جائے یہ خلاف فطرت ہو, فطرت اب یہی ہے. مگر علی کی ماں فطرت پہ عبور رکھ رہی ہیں, وہ ایک دوسرا ری ایکشن دے رہی ہیں, اندر داخل ہو رہی ہیں. اور کس چیز کی دیوار؟ جو لکڑی کی بھی نہیں ہے, کاغذ کی بھی نہیں ہے, جو پتھر کی دیوار ہے. تو وہ جو ہے جانے محترم, جو پتھر کی دیوار ہے. ابھی انہوں نے کتنا خوبصورت کچھ ایک مصرع میں اس قسم کا تھا کہ موسیٰ تو گھبرا گئے, مگر وہی تجلی ہماری قبر میں آئی تو ہم نہ گھبرا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وحر موسى صاعقا. عالم کیا, قرآن نے وہ فیلنگز بیان کی. ہوا کیا؟ فرماتے جیسے ہی رب کی تجلی ہوئی وہ پتھر کا پہاڑ ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے. توجہ ہے جانے محترم, اس کا مطلب ہے کم از کم قرآن سے ایک بات ثابت ہے, ویسے پتھر اپنی شدت چھوڑے یا نہ چھوڑے, رب کی تجلی کو گوارا نہیں کر سکتا. توجہ ہے جانے محترم, پتہ لگا رب کی تجلی آ جائے نا تو پھر پتھر ٹوٹ ہی جاتے ہیں. عزیز کیسے نہ ہوتا, وہاں رب کی تجلی یہاں جلی کی صورت میں آ گئی. یہ تو شکر کیجئے, یہ قرآن ناطق اپنی رحل میں بند تھا, اللہ جانے ظاہر میں ہوتا تو کعبے کا عالم کیا ہو. بلند تر صلوات پڑھیے محمد علیہ. شاعر کہتا ہے توحید الہی نہ رسالت کا نشان ہے, دیوار پہ کعبے کی وہ ولایت کا نشان ہے. وہ توحید الہی نہ رسالت کا نشان ہے, دیوار پہ کعبہ کی ولایت کا نشان. کر غور, وہ در نہیں دیوار کے اندر, کعبے کی پیشانی پہ عبادت کا نشان ہے. وہ کعبے کی پیشانی پر عبادت کا نشان ہے. عزیزان محترم, 3 دن تک جناب فاطمہ بنت اسد بظاہر بعض روایتوں کے مطابق آپ اندر رہی. اب باہر عالم کیا ہے, اور وہ عالم دیکھیے آج کل ہوتا کہ آج کل تو واقعات اتنی تیزی سے تبدیل ہوتے ہیں, ہم پر کسی واقعے کا اثر ہی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا جی, ایک خبر آئے گی ہم سے یہ ہو گیا, تھوڑی دیر بعد ایک دوسری خبر آئے گی, پچھلی خبر فنا. یہ اتنا تیزی کا زمانہ ہے. روایات میں بھی ہے کہ امام کی آمد کے حوالے سے بھی یہی ہے, ایسا زمانہ آ جائے گا حادثات پہ حادثات اتنی رفتار میں ہوں گے کہ انٹرسٹ ہی ختم ہو جائے گا. دیکھیے نا, جتنے مرضی بڑے بڑے حادثے ہو جائے, کیوں ایک دم دوسری خبر آ جاتی. وہ دور کہ جس دور کے اندر ایک چھوٹی سی تبدیلی بھی انتہائی بڑی خبر کا درجہ رکھتی ہو. پھر عام گھرانے کی خاتون نہ ہو بھی سردار مکہ کی خاتون, اور وہ بھی 1-2 نہیں 3 دن تک کعبے کے اندر رہیں. باہر عالم کیا ہوگا, وہ کیریوسٹی کا عالم کیا ہوگا, وہ تجسس کا عالم کیا ہوگا. اب کیا دروازہ کھولتے ہیں, کھولتا نہیں, سمجھ گئے کہ مشیت پروردگار ہی کچھ اور ہے. مگر 3 دن تک سوچئے کعبہ کے ارد گرد والوں کا عالم کیا ہوگا, اہل مکہ کی فیلنگز کیا ہوں گی. وہ اتنے گھبرائے, وہ اتنے پریشان ہوئے, انہیں وہ بات اتنی ناممکن لگی کہ ان کی نسلوں کو آج تک وہ گھبراہٹ باقی ہے. توجہ ہے جانے محترم, جشن کو جشن کے سمجھ گئے, خدا کی قسم آج تک وہ تجسس باقی ہے, آج تک وہ پریشانی باقی, آج تک وہ ٹینشن باقی ہے. یہ ہو کیسے گیا, یہ کیسے ممکن. آج تک کتابوں میں صاحب 3 دن تک بغیر کھانے پینے کے کوئی ماں بچہ کیسے رہ سکتے ہیں, آج تک وہ تجسس وہ ٹینشن باقی ہے. عزیز کمال یہ دیکھیے, پروردگار عالم نے آل محمد کو رکھا اس طرح سے ہے کہ قرآن ان کے ایک ایک سٹیپ کے اوپر دلیل بن کر سامنے آ جاتا. میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی جو آیت بیان کی تھی, خود جناب ابراہیم نے جب حکم ملا نا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو ادھر چھوڑ کر چلے جائیں, اب خدا نے موقع ہی نہیں دیا کوئی, فوراً ایک دم صحرا میں سفر کر رہے تھے, وہیں کہا ادھر ہی رکیں, ان کو یہاں اتارے چلے جائیں. کچھ بھی نہیں تھا. اب جب چھوڑ کے گئے نا دور, تو ایک مرتبہ پہاڑ کے اوپر پہنچے, دور وہ ایک نقطے کی طرح ماں بیٹا نظر آ رہے تھے, نظروں سے اوجھل ہونے لگے. اب تھے تو باپ نا, حکم پروردگار بھی ہے. ایک نے حسرت سے ایک دعا مانگی, خدا نے اسے قرآن بنایا ہوا ہے, آج بھی سورہ ابراہیم میں موجود ہے. فرمایا رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع,
عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس تهوی علیہم فارزقوہم من الثمرات لعلہم تشکرون. فرمایا یا اللہ ایک ایسے صحرا میں، بے آب و گیا صحرا میں میں انہیں اپنی ذریت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے، بس اس گھر کی ایک عظمت ہے، اس جگہ کی ایک عظمت ہے، یہ تیرے پاک گھر کے قریب کی جگہ ہے. عند بیتک المحرم، یہ تیرے پاک حرمت والے گھر کے نزدیک کی جگہ ہے اور اس جگہ میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر ایک کام کرنا یا اللہ، جب یہ اپنے کردار کا اظہار کرے نا تو تو لوگوں کے دلوں کو ان کی جانب جھکا دینا اور انہیں اسمار سے رزق عطا کرنا، انہیں پھلوں سے رزق عطا کرنا تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن جائے. اب جا کے پکڑ لیجئے ابراہیم کو، جہاں پر خود فرما رہے ہیں کہ آب و گیا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، یہ پھلوں سے رزق کہاں سے آئے گا؟ توجہ ہے جان محترم، کچھ بھی وہاں نہیں تھا. اور کتنے دن، ایک دو پتہ نہیں کتنے دن تک وہاں رہے. کیا معاذ اللہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے دنیا چھوڑ گئے؟ کہ کیا ہاجرہ پیاس سے جاں بحق ہو گئی؟ کچھ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ پاک گھر کے قریب کی جگہ تھی. توجہ ہے جان محترم، جس خدا نے ہاجرہ اور اسماعیل کو کئی دن تک، 3 دن تک نہیں، کئی دن تک بے آب و گیا صحرا میں زندہ رکھا، رزق بھی عطا کیا. اب علی سے دشمنی ہونی چاہیے، خدا کی رازقیت سے تو دشمنی نہیں ہونی چاہیے. وہ خدا پاک گھر کے قریب نہیں، پاک گھر کی 4 دیواری میں علی اور اس کی ماں کو رزق عطا نہیں کر سکتا. دنیا علی سے دشمنی میں خدا کی رضاکیت ہی کی منکر ہو گئی ہے. عزیز 3 دن گزرتے ہیں، بات کو اختتام کی طرف لے کے جاؤں گا. 3را دن ہوا، وہ کسی کو راستہ نہیں دے رہا تھا، دیوار کعبہ، دروازہ کعبے کا، کسی کو در کعبہ نہیں، اجازت نہیں. رسول تشریف لائے، بڑے اطمینان سے اندر تشریف لے کر گئے، راستہ بھی ملا، سبھی کچھ ہوا. آپ اندر لے کر گئے، اب باہر وہ جو دل جلے، ہر دور میں کچھ تو کرو. اس دور میں یہ کرتے تھے کہ واقعی کو بیچارہ وہ کیا ہے نا کہ جو اندر سے سڑا ہوا ہو اس کے جملوں سے پتا چل جاتا، کچھ تو بیچارے نے کہنا ہے. اب دیکھا ان لوگوں نے اتنے پاک گھر کو خراب کر دیا، یہ بچوں کے پیدا ہونے کی جگہ نہیں تھی، لہذا ہوگا کیا؟ یقیناً قہر آیا ہوگا ہمارے خداؤں کا، یقیناً یہ صحیح ہوگا ہی نہیں، یقیناً یہ بچہ صحیح الخلقت نہیں ہوگا، یقیناً اس پہ قہر ہوگا. اب وہ دل جلے باہر کھڑے ہو کر، وہ آج دل جلے کیا کرتے ہیں؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ فضائل کی غلط تشریحات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں نہ فضیلت رہے اور اگر ہے تو ان تک نہ پہنچے. تو ہر دور کے دل جلوں کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. اب وہ بیٹھے اپنے دکھ کے اندر کسی طرح چیزوں کو اس طرح سے تبدیل کریں کہ بہرحال لوگوں میں پھیلا دی بات کہ جناب یہ بچہ صحیح نہیں ہوگا. اب رسول خدا مولا امیر المومنین کو لے کر ایک مرتبہ کعبہ سے باہر تشریف لائے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ کتنی اونچی جگہ ہے جو دروازہ کعبہ ہے، پیغمبر لے کر کھڑے ہوئے ہیں. اب عالم تصور ہے، حقیقتاً روایت میں عالم تصور ہے. اب عالم کیا ہوگا؟ یقیناً جب بچہ رسول کے ہاتھ میں ہے تو چہرہ رسول کی طرف ہوگا. دنیا علی کے چہرے کو نہیں، رسول کے چہرے کو دیکھ رہی ہے، رسول علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں. اب رسول نے بیان کرنا شروع کیا تو انداز کیا ہونا چاہیے؟ آنکھوں کو دیکھا، فرمایا عین اللہ ہے، کانوں کو دیکھا اذن اللہ ہے، ہاتھوں کو دیکھا ید اللہ ہے، چہرہ بیان کیا یہ وجہ اللہ ہے. دنیا حیرت سے دیکھ رہی ہے یہ خداؤں کے گھر میں کون پیدا ہوا ہے، اور رسول بتا رہے ہیں عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ید اللہ ہے، وجہ اللہ ہے. اللہ نہیں ہے، نور من نور اللہ، یہ خدا نہیں ہے، یہ رب کی جلی ہے، یہ اللہ کا جلی ہے، یہ علی ولی ہے. عزیز پہلا جملہ جو مولا امیر المومنین نے بیان فرمایا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے تورات سنائی، زبور سنائی، مگر قرآن میں سے جو آپ نے پہلا جملہ بیان کیا آپ جانتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. فرمایا تحقیق مومن کامیاب ہیں. خدا کی قسم اس سے بڑی اور کیا کامیابی ہوگی؟ ابھی علی کی سیرت سامنے نہیں آئی، علی کا کردار سامنے نہیں آیا، چلنے والے علی کی چال پہ چلے ہی نہیں، چلنے والے علی کی سیرت کے اتباع میں عمل پیرا ہوئے ہی نہیں. آنا کامیابی ہے،
خدا جانے سیرت پہ چلنا کیا مقام دلا دے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. صرف اگر مولا امیر کا آنا ہی مومن کی کامیابی ہے تو سیرت پہ. مگر کون؟ وہ لوگ جو اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. یہ بات صرف سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے عزیز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس ذات اقدس کو ہم نے مانا ہے نا، جس کو ہم نے مانا ہے اور جو مانا ہے سارے زمانے سے ٹھیک مانا ہے، جو مانا ہے سارے زمانے سے ٹھیک مانا. اگر آپ کی توجہ ہو تو آخری ایک بات اس حوالے سے کر دوں کہ جو ہم نے مانا ہے، دنیا کو اس بات پر اعتراض ہے آج تک، یہ شخصیت پرست لوگ ہیں. ایسا ایک ذات کے ساتھ چمٹے ہیں کہ کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے. مجلس سال ثواب کی بھی ہوگی تو جا کے علی کے فضائل پہ ہی ختم ہوگی. تو وہ ہے جانے ہوتا ان کا مسئلہ کو یہ ہر جگہ علی، جدھر دیکھو علی. میدان خلافت میں علی، میدان عصمت و طہارت میں علی، میدان شجاعت میں علی، میدان علم میں علی. دنیا یاد رکھے ہم علی کو نہیں مانتے، ہم نبی کو مانتے ہیں. اور یہ نبی نے فرمایا ہے من کنت مولا ہو فہذا. علی کو علی ماننا اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے. توجہ ہے نا محترم. ہم علی کو مان کے اشہد ان محمد رسول اللہ کا پروف دیتے ہیں. جس زبان سے کہا ہونا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس زبان کی مجبوری ہے علی کو ہر میدان میں افضل ماننا. بات نہیں پہنچی. توجہ فرما رہے ہیں عزیزانو. کیوں؟ کیونکہ جب کعبہ سے مولا لے کر باہر آئے رسول خدا علی کو، کیا دنیا سے پوچھا بتاؤ اس کا کیا نام رکھوں؟ توجہ ہے بھی. کیا ابو طالب نے نام رکھا تھا؟ کیا شیعوں نے آگے بڑھ کر نام رکھا تھا؟ رسول نے فرمایا تھا یہ علی ہے. توجہ ہے جی. اب دیکھیے آپ اور میں بچے کو نام دینا، بچہ کل کو دوسرا نکلے، آپ کا میرا کوئی قصور نہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے اکثر بچوں، ہم نے بچوں کے نام اتنے پیارے پیارے. میں خود ایک بچے سے مل چکا، مومن کے بچے کا نام معصوم، اور آپ تھوڑی دیر اس کے پاس رہنا. توجہ فرما رہے ہیں جی. معاذ اللہ عصمت پر عقیدہ ہی متزلزل ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. نام معصوم. کیا آپ اس کے باپ کا گریبان پکڑ کے پوچھ سکتے ہیں صاحب آپ نے تو معصوم نام رکھا تھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، باپ کا قصور ہی کوئی نہیں. باپ کہہ سکتا میں تو علم میں لدنی تھوڑی رکھتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزانا. چلے میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں. آپ ذرا بخاری شریف اٹھا کر پڑھیے گا. آپ کو ایک چیز آپ نوٹ کیجیے گا بخاری کے راویوں میں. بخاری شریف کی بڑی بہترین کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اس کے ذرا راویوں کے نام پڑھیے گا. آپ کو ہر دوسرے راوی کا نام ملے گا عبداللہ، عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن فلاں. یہ اتنے عبداللہ کیسے اکٹھے ہوئے مجھے؟ توجہ ہے نہیں. آپ ذرا جا کر دیکھیے گا وہ اصحاب کے آگے بچوں کو ہر دوسرا عبداللہ عبداللہ عبداللہ. یہ اتنے عبداللہ کیسے اکٹھے ہوئے؟ ہوتا کیا تھا؟ بچہ پیدا ہوتا تھا رسول کے سامنے لے آتے تھے، یا رسول اللہ نام دے دیجئے. رسول دیکھ کہتے تھے عبداللہ نام رکھ دو، عبداللہ نام رکھ دو. وہ اتنے سارے عبداللہ اکٹھے ہو گئے مدینہ میں. مگر مصلحت کب سمجھ میں آئی؟ یہ جب ان عبداللہوں کے کردار نظر آئے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. جب ان کے کردار سامنے آئے تاریخ میں، تب پتہ چلا پیغمبر کی مصلحت کیا تھی. پیغمبر کوئی اور نام دے دیتے، کردار کوئی اور نکلتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیز، آپ کی توجہ نہیں ہو. اب اچھا نکلے بد نکلے، نام کی تعریف سے باہر کیسے جائے گا؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. ظاہری نام تو ٹھیک ہے نا، عبداللہ ہر کوئی بندہ ہے پروردگار کا، اچھا بندہ یا برا بندہ بات کی بات ہے تو بندہ اللہ کا. تب پتہ لگا پیغمبر کی مصلحت. کیوں؟ کیونکہ رسول کی ہر بات ایک دعویٰ ہے. وہ اس کا دعویٰ ہے، وہ علم لدنی رکھتا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ ایک دعویٰ ہے. کیوں؟ اگر وہ حق کے مطابق ہوگا تو اسبات نبوت کہلائے گا. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ دعویٰ باطل ہو گیا تو پھر کس چیز پہ ہدف آئے گا؟ رسالت پہ. رسالت سے کیا جڑی ہے؟ توحید پروردگار عالم. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. لہذا اس زبان کے اوپر آپ میں نام رکھیں، کل کو کوئی اور کردار نکلے کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیغمبر نام دے. توجہ فرما رہے ہیں. تو اب پیغمبر نے فرمایا یہ علی ہے. پیغمبر لے کر آئے زمانے کے گرگاہ پہچانو یہ علی ہے. علی مانا سب سے اعلیٰ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. اب کوئی میدان ہو، میدان شجاعت ہو، میدان علم ہو، میدان فکر ہو، میدان خلافت ہو، میدان عصمت ہو، اب علی کو علی رہنا چاہیے. کیوں؟ یہ نبی نے فرمایا تھا یہ علی ہے.
نبوت جڑی ہوئی ہے اس کے علی ہونے سے. توجہ فرما رہے ہیں. اب اگر کسی میدان میں کوئی 1 انچ علی سے آگے بڑھ جائے, علی تو علی نہ رہا. اب اگر علی علی نہ رہا تو کیا وہ نبی نبی رہا؟ اس لیے پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی. علی کو اپنی ذات سے جوڑا ہے, منسلک کیا ہے پروردگار کے رسول نے. یہ جڑا ہوا رسول کے ساتھ. انہوں نے فرمایا لہذا مولا کو علی ماننا یہ ہمارے اشہد ان محمد رسول اللہ ماننے کی مجبوری ہے. دنیا سمجھے اس بات کو, ہمیں ضد نہیں ہے, ہم نے کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کی ذات کا. ہم کیسے مصطفیٰ کو ماننے کے بعد علی کو علی نہ مانے؟ توجہ ہے جانے محترم. علی ہے عزیز اپنے کردار کی بنیاد پر, اور یہی اسی ایک کردار کا تقاضا ہے. یاد رکھیے گا مولا کا دنیا میں آنا کامیابی ہے. سوچئے مولا کی سیرت پہ چلنا کیا ہوگا, مولا کے پیچھے عمل کرنا کیا ہوگا, مولا کے کردار کو پڑھنا کیا ہوگا. بس اب ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا جنہیں ہم نے مانا ہے انہیں حقیقتاً ہم نے پہچاننے کی کوشش کی ہے, جاننے کی کوشش کی ہے, کیا سیرت علی کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ علی یہ صرف دعویٰ تھا رسول کا, یہ علی ہے, مگر حیات مقدس علی ابن ابی طالب اس کی تصدیق ہے. علی کو سلام کیجئے کہ علی نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں علی رکھ کر نبی کے دعوے کی تصدیق کی ہے. نبی نے تو ایک لمحے میں کہہ دیا یہ علی ہے, علی کی ساری زندگی لگ گئی اس دعوے کے اسبات کے لیے. یوں ہی نہیں آخر میں فرما کے گئے فزت برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مانا کیا ہے؟ جو دعویٰ رسول نے کیا تھا لو میں اسے ثابت کر کے دوں. توجہ ہے جانے محترم. لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے, پہچاننے کی ضرورت ہے. عزیز غور کیجئے گا کہ بہرحال ہمیں ضرورت ہے مولا کائنات کے کردار مقدس کو پڑھنے کی, اسے سمجھنے کی, اپنی زندگی کو سیرت مولا امیر المومنین کی روشنی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی. خدا را یہ کوشش کیجئے گا. باقی 4 مصروں پہ بات کا اختتام کرتے ہیں کیونکہ بہرحال اشعاری سجاتے ہیں جشنوں کو. وہ کیا ہی محسن نقوی سے منسوب 4 مصرے ہیں اور کیا ہی خوبصورت بات کیا. فرماتا ہے کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا, کعبے میں آ جانا اگر فقط ایک حادثہ ہوتا, نشان باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ گیا ہوتا. اگر کعبے میں آ جانا فقط ایک حادثہ ہوتا, نشان باقی ہے جو اب تک وہ کب کا مٹ گیا ہوتا. میں اکثر سوچتا ہوں سوئے کعبہ دیکھ کر محسن, جہاں آنے پہ سجدے ہیں اگر رہتے تو کیا ہوتا. جہاں آنے پہ سجدے ہیں اگر رہتے تو کیا ہوتا. عزیز دعا کرتے ہیں رب کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں تمام مومنین جہاں کے مغموم دلوں کو شاد فرمائے, تمام شہداء کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. وہ تمام حضرات جنہوں نے 1400 سال میں حب امیر المومنین میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے, رب کائنات ان کی درجات کو بلند فرمائے. جو آج قربانیاں پیش کر رہے ہیں رب کائنات ان کے گھرانوں کو صبر و سکون عطا فرمائے. رب کائنات ہم سب کو سیرت امیر المومنین کو پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے, اپنی ذات اور اپنے گھرانے پر امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمیں وارث امیر المومنین کے ظہور سے ہمارے ایمان کو منور فرمائے. رب کائنات تمام مومنین جہاں میں ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خوشیاں تقسیم فرمائے. تمام ولایت امیر المومنین کے حبدار ماننے والے ہم سب مومنین کو جو اس وقت ہم میں فکری حوالے سے مختلف خلفشار آ چکے ہیں رب کائنات مولا امیر کی ولایت کے صدقے میں انہیں دور فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق, اتحاد, پیار, محبت, خلوص, اخوت, مودت کی دولت عطا فرمائے. تمام مومنین جہاں کو آپس میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم سب کو آل محمد کی سیرت کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہمارے گھروں کو فضائل و مصائب آل محمد سے اور ہماری زندگی کو منور فرمائے. رب کائنات ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. میدان قیامت میں ہمیں حقیقی شیعان و محبان علی ابن ابی طالب میں شمار فرمائے. رب کائنات ہم سب کو سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. رب کائنات وہ تمام مومنین جہاں جو اس وقت انتہائی مشکل حالات میں پاکستان, افغانستان, یمن, بحرین, شام, عراق, اردن, سعودی, لبنان, مصر, ملائیشیا, انڈونیشیا میں انتہائی مشکل حالات میں جی رہے ہیں, دعا کیجئے رب کائنات بے حق کے
آل محمد ان سب کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. خصوصاً وہ جوان جو آل محمد کے حق میں ڈٹے ہوئے ہیں، رب کائنات انہیں مزید استحکام عطا فرمائے. مقامات مقدسہ آل محمد کی خدا حفاظت فرمائے. دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہے انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرمائے. اس عشق علی ابن ابی طالب کو، مودت امیر المومنین کو تا قیام قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. خصوصاً اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری آنے والی نسلوں کو حبداران آل محمد ہی میں قرار فرمایا، انہیں اس دین امیر المومنین پر استحکام عطا فرمائے اور ہمیں سرخرو انداز میں اس دنیا سے اٹھائے. آخرت میں تمام مرحومین سمیت ہم سب کو رب کائنات شفاعت امیر المومنین سے بہرہ مند فرمائے. تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً جملہ مرحومین جن کا تذکرہ کیا گیا، ان سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ تعالی الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ تعالی الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ تعالی الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا. كذلك اللهم صل على محمد وعلى